बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज सुहेल अफरीदी साहब मुलाकात करने के लिए गए। बाकी जो उनके साथी जिन्होंने मुलाकात करनी थी वो भी उनके साथ गए, लेकिन अब तक की इतला के मुताबिक मुलाकात नहीं करवाई गई। आज जुमेरात का दिन था। पहले बहुत सारी जुमेरातों तक लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा मरतबा सुहेल अफरीदी गए, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। और आज फिर मुलाकात अभी तक तो नहीं करवाई गई, तो इम्कान भी कोई नहीं है कि उनकी मुलाकात होगी। लेकिन उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट की है सुहेल अफरीदी ने, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा जी कि मैं ये आखिरी मरतबा आया हूँ अडियाला जेल 27 सितंबर से पहले, और अब अगर मुझे बुलवाया गया तो मैं अडियाला जेल आऊँगा, वरना मैं अडियाला जेल अब नहीं आऊँगा। यानी बुलवाया गया से मतलब ये है कि मुझे कहा गया कि इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात करवाते हैं, आ जाएँ आप, तो मैं 27 सितंबर से पहले आऊँगा, वरना खुद अब मैं मुलाकात के लिए नहीं आऊँगा। अब हम सिर्फ लॉन्ग मार्च लेकर आएंगे। 27 सितंबर को 20 लाख से ज़ायद लोग निकलेंगे और ये इनके लिए डरावना ख्वाब बन चुका है। मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दें, लेकिन इनका मूड नहीं लग रहा कि अभी भी ये मुलाकात करवाएंगे। और आज रात यानी मुलाकात नहीं करवाते तो 10 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को पाकिस्तान और पार्टी का परचम लेकर एहतजाज के लिए निकलने की कॉल दे रखी है। आज के बाद मैं अडियाला जेल तक आऊँगा। जब ये खुद बुलाएंगे कि आकर इमरान खान साहब से मुलाकात कर लो। ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने कहा था कि आज 13 अगस्त है, आज रात को वैसे ही पाकिस्तान भर में पाकिस्तानियों ने निकलना है। तो ये दिन भी ऐसा है कि बड़ा स्मार्टली देखें, इसी को पॉलिटिक्स कहते हैं। सुहेल अफरीदी ने ठीक वक्त का इंतखाब किया कि जुमेरात का दिन है, 13 अगस्त है, मैं मुलाकात के लिए जाऊंगा। अगर मुलाकात नहीं होगी तो पाकिस्तानी तो निकलेंगे, पूरे पाकिस्तान में उन्होंने तो निकलना है। और पाकिस्तानी जो है वो ज़्यादा, उनकी अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है इस वक्त। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए प्रॉब्लम हो गई कि वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गए, लोग उनसे नाराज़ हो गए, और जो उनके कारकुन हैं वो भी डिप्रेशन में चले गए कि पहले हम ये लड़वाते रहे फ़ौज के साथ और ये कहते रहे जनाब के पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बेजा मुदाखलत पाकिस्तान की सियासत में करती है, हमने इसको रोकना है। लेकिन फिर जाके वो उन्हीं की गोद में बैठ गए। तो वो काफ़ी मुतनफ़र भी हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के कारकुन। जो बड़े डाई हार्ड कारकुन थे वो भी बेचारे अब बात नहीं करते, चाहे पीपल्स पार्टी के हों चाहे PMLN के हों, तो वहाँ पर एक सकूत है, खामोशी है। लेकिन PTI का कारकुन जो है वो तो काफ़ी एक्टिव है। खासतौर पे जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आपका कारकुन एक्टिव ही रहता है। अब मामला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये अनाउंसमेंट की है कि पाकिस्तान के झंडों के साथ आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे भी लेकर निकलें और निकल कर बाहर आएँ और आकर आप एहतजाज में शामिल हों। और आज रात को वो कह रहे हैं जी पूरे पाकिस्तान को जैम करेंगे। वैसे भी पाकिस्तान बड़े शहर जो हैं वो नॉर्मली जैम हो जाते हैं आज की रात में। तो देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रंग कितना गहरा होता है आज रात को, जब नौजवान निकलेंगे। पाकिस्तान की यौम आज़ादी की सिलसिले में जो रैलीज वगैरह निकलती हैं रात के वक्त 12 बजे से पहले, तो आज रात जब पाकिस्तानी निकलेंगे तो फिर हम देखेंगे 10 बजे के बाद जब ये मामला शुरू होगा और 12 बजे 1 बजे तक चलेगा कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने झंडे और कितने लोग निकलते हैं। नादरीन, एक और डेवलपमेंट इमरान खान साहब के हवाले से है, क्योंकि सुहेल अफरीदी अडियाला जेल के बाहर हैं तो अडियाला जेल के अंदर की भी आपको बताते हैं। जब इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी की फैमिली उनसे मिलने के लिए गई तो ये पहली मरतबा हुआ कि जिस कमरे में मुलाकात करवाई जाती है वहाँ पे बुशरा बीबी के अकब में एक टीवी स्क्रीन लगाई गई थी, और उस टीवी स्क्रीन जो है वो वहाँ लगी हुई है, लेकिन उसके ऊपर इमरान खान साहब की CCTV फुटेज चला दी गई। यानी डेलिबरेटली वहाँ पे एक ऐसा कैमरे का लिंक वहाँ पे दिया गया या वहाँ दिखाया गया। अब ये पता नहीं लाइव फुटेज थी या रिकॉर्डेड वीडियो थी कि जिस टाइम इमरान खान साहब वॉक कर रहे हो या जिस टाइम इमरान खान साहब कोई एक्टिविटी कर रहे हो उस वक्त की वो फिल्मा के उन्होंने वहाँ पर चला दी। अब आप ये कुछ कह नहीं सकते कि वो लाइव थी या वो रिकॉर्डेड थी, लेकिन ये उनकी फैमिली ने देखा कि जो बुशरा बीबी के अकब में लगी हुई टीवी स्क्रीन उसके ऊपर इमरान खान साहब की फुटेज चल रही है जिसमें वो वॉक कर रहे हैं। तो ये एक प्रूफ देने की कोशिश की गई कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक है, बाहर जो खबरें जा रही हैं उन खबरों पे आप भरोसा ना करें। तो इस किस्म की एक कोशिश की गई है। बहरहाल ये इमरान खान साहब की फुटेज चलाई गई, एक नई खबर थी, एक नई डेवलपमेंट थी। और ये देखें, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर तो हो नहीं सकता। तो वो ये चाहते हैं कि बाहर कम से कम लोगों को इस बात का इत्मीनान पहुंचे कि इमरान खान साहब को एक स्क्रीन के ऊपर चलते फिरते देखा गया है। अब इससे वो हासिल क्या करना चाहते हैं ये तो हमें समझ ही नहीं आती। इनकी बुखलाहट है, बात चीज़ें ये डर कर करते हैं, बात चीज़ें ये अग्रेसिवली करते हैं और बात चीज़ें ये प्रिएंटिव मेजर्स के तौर पे करते हैं। अब देखते हैं कि इन्होंने ये क्यों किया। शफीउल्लाह जान ने, मैं कभी ज़्यादा बात नहीं करता इनके बारे में, नए सियासतदान हैं, गैर तजुर्बाकार हैं, लेकिन इन्होंने एक बहुत अजीबोगरीब बात कर दी। मैं खुद सर पकड़ के बैठ गया कि भाई ये क्या है, ऐसा अगर बयानात आपने देने हैं तो आपको दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं है। शफीउल्लाह जान मंसूर अली खान साहब के साथ एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा जी कि जब हमारे पास ताकत आएगी या हमारी हुकूमत आएगी, हम पावर में आएंगे और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनेंगे तो हम इससे ज़्यादा दुगना जुल्म करेंगे। 200 FIRs की जगह 400 FIRs करेंगे। 9 महीने डॉक्टर को नहीं मिलवाया, हम 18 महीने नहीं मिलवाएंगे। तो ये कह रहे हैं इस किस्म की अब सोच डेवलप हो रही है। और ख़ुद भी उन्होंने कहा जी मैंने भी यही कहा। ये क्या है? हमें तो लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब की जो स्ट्रगल है वो जमहूरियत के लिए है, वो रूल ऑफ लॉ के लिए है,
وہ انسانی حقوق کے لیے، آزادی اظہار رائے کے لیے، وہ سٹرگل تو اصولوں کے مطابق ہے کہ آپ نے جرنیلوں کو سیاست میں حصہ نہیں لینے دینا۔ اگر ابھی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ پولیٹیکل پارٹیاں سہولت کاری کر رہی ہیں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، نون لیگ سہولت کاری کر رہی ہے، پی ایم ایل این سہولت کاری کر رہی ہے۔ جب رانا ثناء اللہ کو اٹھایا تھا ایجنسیوں نے تو اس وقت پی ٹی آئی کے لوگ سہولت کاری کر رہے تھے، یاد ہے اس نے شہریار آفریدی نے آ کے حلف لے لیا تھا، آرمی چیف ملک کا باپ ہوتا ہے، یہ بھی شہریار آفریدی نے کہا تھا آ کے، آپ کو یاد ہوگا۔ تو اس وقت بھی پی ٹی آئی کے اندر لوگ تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ جو کر رہی ہے وہ اس کو سہولت دے رہے تھے، ابھی جو ہے وہ پی ایم ایل این بہت کھل کر دے رہی ہے۔ اتنا ظلم تو پہلے ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں جتنا پی ٹی آئی کے اوپر ہو رہا ہے۔ جو عمران خان کے ساتھ ہوا وہ تو نواز شریف اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آصف علی زرداری تو اس کو سوچ کے ہی فوت ہو جائے جتنا عمران خان کے اوپر ظلم ہوا۔ زرداری صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے بہت ظلم ہوا، سارے ظلم کی کہانیاں جو ہے نا وہ بتا کر چلے گئے، فوت ہو گئے ہیں۔ ایک صحافی ہوا کرتے تھے خبریں اخبار کے ہیڈ، انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا مبشر لقمان کو، اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ آصف علی زرداری کی جیل کیسی ہوتی تھی اور کس طرح کی جیل آصف علی زرداری نے کاٹی ہے۔ ضیاء شاہد ان کا نام تھا، وہ انٹرویو آپ نکال کر انٹرویو دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر، آپ کو کہیں نہ کہیں مل جائے گا۔ تو اب شفیع اللہ جان نے کہا جی ہم تو بدلہ لیں گے، ہم تو زیادہ ماریں گے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ مار آپ کو پڑ رہی ہے جرنیلوں سے، بدلہ آپ لیں گے نون لیگ سے۔ بھئی اگر سٹیٹمنٹ دینا ہے اور مردوں والا سٹیٹمنٹ دینا ہے تو آپ کو کہنا چاہیے کہ ہم ان جرنیلوں کو نشان عبرت بنائیں گے جو اس وقت سیاست میں حصہ لے رہے ہیں، ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے، انہیں حساب دینا پڑے گا۔ اب کمزور کو کیوں مارتے ہیں؟ جب آپ اقتدار میں آ جائیں گے تو نون لیگ کمزور ہو جائے گی، اس وقت بھی جرنیل طاقتور ہوں گے۔ بھئی اگر آپ نے دیکھا نا نون لیگ ایک دور میں اس نے مار کھائی، پھر وہ جرنیلوں کی مدد سے اقتدار میں آ گئے، اب وہ جوتے پالش کر رہے ہیں، تو ان کو بدلہ لینا چاہیے نا، ان سے لڑنا چاہیے جنہوں نے انہیں مارا، یا وہ سلسلہ بند کرنا چاہیے۔ انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے سوچا جوتے ہی پالش کری جاؤ۔ آج پی ٹی آئی کے اندر یہ اگر سوچ پیدا ہو گئی ہے، اب شفیع اللہ جان نے یہ بات کی ہے، مجھے حیرت ہو رہی تھی، یعنی ایسے دوستوں تو دشمن کی آپ کو کیا ضرورت ہے جو یہ بتا رہا ہو کہ ہم نے بھی آ کے بدلے ہی لینے اور یہی کام کرنا اور اس سے ڈبل کرنا ہے۔ آج جس ظلم، فسطائیت اور جبر کے خلاف ہم کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم آئیں گے اس سے ڈبل کریں گے۔ آپ کو کہنا چاہیے کہ جب آپ آئیں گے تو رول آف لا ہوگا، جب آپ آئیں گے تو سب کے لیے ایک قانون ہوگا، بڑے اور چھوٹے کا ہم کوئی جو ہے وہ کسی قسم کی ہم فرق نہیں رکھیں گے، کوئی امیر آدمی کو غریب آدمی۔ ایکچولی یہ اصول ہے، ہم ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی قانون کے دائرے کے اندر لے کر آئیں گے، ہم فوج کا سیاست میں کردار ختم کر دیں گے، پاکستان میں آزادی اظہار رائے ہوگی، پاکستان کے اندر ظلم، بربریت اور بدلہ ہم ختم کر دیں گے۔ ہاں جن لوگوں نے کرپشن کی، بے ایمانی کی، فراڈ کیا، وہ تیاری پکڑ لیں، ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بات آپ کریں تو کافی ہے، اتنی بات بہت ہے۔ نہیں ہم نون لیگ کو ماریں گے، جی کیوں آپ نون لیگ کو ماریں گے؟ صرف اس لیے ماریں گے کہ جرنیل زیادہ طاقتور ہیں، ان کا آپ نام نہیں لے سکتے۔ نون لیگ نے سہولت کاری کر کے بہت بڑا جرم کیا ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، بہت بڑا جرم کیا سہولت کاری کر کے، لیکن کیا یہ سہولت آج صرف نون لیگ نے دی ہے؟ ماضی میں بھی لوگ دیتے رہے، لیکن اس لیول کے ظلم کی سہولت کاری کبھی کسی نے نہیں کی جس لیول کے ظلم کی سہولت کاری نون لیگ نے کی ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ مگر جمہوری سوچ کیا ہے کہ آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے اکھاڑ کے باہر نکالیں گے، آپ منع کریں گے جرنیلوں کو کہ آج کے بعد تمہارا سیاست میں کوئی کام نہیں ہے، اور جو جرنیل سیاست کرے گا اس کو نشان عبرت بنائیں گے، جو اپنے حلف سے غداری کرے گا اور آئین کو توڑے گا اس کے اوپر قانون کے مطابق آپ کارروائی کریں گے۔ یہ ہیں وہ کام جو کرنے والے ہیں اور ان سے پاکستان آگے بڑھے گا۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ آ جائیں گے، آپ نون لیگ سے بدلہ لے لیں گے، تو 5-10 سال بعد وہ پھر آ جائیں گے، وہ آپ سے بدلہ لے لیں گے، پھر پیپل پارٹی آ جائے گی، وہ سب سے بدلہ لے لے گی، کوئی ادھر سے آئے گا وہ بدلہ لے گا، جو ادھر سے آئے گا وہ بدلہ لے گا۔ اسی بدلے کے چکر میں ڈیوائیڈ اینڈ رول پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کرتی چلی آئی ہے، آئندہ بھی کرتی چلی جائے گی۔ اصولی بات تو یہ ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں ڈیوائیڈ اینڈ رول، میں بار بار ایک بات کہتا ہوں، آپ کو یاد ہی نہیں رہتی بات، بار بار میں ایک بات کہتا ہوں کہ باری باری سب کی باری، اور دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ سارے چور اور ڈاکو اکٹھے ہو کر اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بیرکوں میں واپس بھیج دیں اور ان کا سیاسی کردار ختم کر دیں تو پاکستان کا بہت بھلا ہو جائے گا۔ یہ دو باتیں میں بار بار کہتا ہوں کہ باری باری سب کی باری، آپ سب کو باری باری مار پڑے گی اور آپ ایک دوسرے کو خود ہی ماریں گے، اسٹیبلشمنٹ کو سامنے بھی نہیں آنا پڑتا، یہ سہولت کاری کر رہے ہوتے ہیں، تو باری باری سب کی باری۔ ایک تو یہ بات دیکھیں، اگر آپ نے یہ بات کرنی تھی نا تو میں یہ بات اس طرح کرتا ہوں کہ کل کو اگر یہی ظلم اسٹیبلشمنٹ نے نون لیگ کے ساتھ کیا تو بڑا نارملائز ہے، اگر کل کو یہی ظلم اسٹیبلشمنٹ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا تو بڑا نارمل ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو گیا، ان کے ساتھ بھی ہوگا تو بڑا نارمل ہوگا۔ لیکن اگر پی ٹی آئی کا بندہ خود کھڑا ہو کے جو آج ریسیونگ اینڈ پہ ہے، جس کو آج مار پڑ رہی ہے، وہ کھڑا ہو کے خود کہتا ہے کہ جی کل کو میں بھی ماروں گا اور ڈبل ماروں گا، یہ بڑی زیادتی ہے۔ آپ نے ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے، ظالم کا ساتھی نہیں بننا۔ اور ظلم کون کرتا ہے؟ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اور کب سے کر رہی ہے آپ دیکھ لینا، قائد اعظم محمد علی جناح، فاطمہ جناح، لیاقت علی خان، ذوالفقار علی بھٹو، پاکستان دو ٹکڑے کر دیا شیخ مجیب، پھر نواز شریف، بے نظیر، آصف زرداری، آج عمران خان، ایک ایک کر کے اے این پی، ایم کیو ایم، کوئی ایک جماعت بتائیں جن کے اوپر ظلم نہ کیا ہو۔
ہر ایک کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا ہے. تو ظالم سے آپ نے بدلہ لینا نا, ظالم کے آپ نے ہاتھ پکڑنے, اس کو آپ نے روکنا, یہ نہیں کرنا تھا. یہ بہت ہی عجیب و غریب سٹیٹمنٹ ہے. میں امید کرتا ہوں کہ اس سٹیٹمنٹ کی کوئی نہ کوئی وجہ پیش کی جائے گی, یا اس سٹیٹمنٹ کو واپس لیا جائے گا کہ جناب یہ جذبات میں ہم نے بات کی, ہم یہ نہیں کرنا چاہتے. مستونگ کے اندر ناظرین جو صورتحال ہے, وہاں پہ کاروبار بند ہے, کیونکہ سوراب میں جو بلوچستان میں ایک واقعہ ہوا, بڑا خوفناک انسیڈنٹ تھا, جس میں 9 بچے 7 خواتین اور 12 مرد جاں بحق ہوئے ہیں. اور یہ ایک فضائی حملہ تھا جسے جوڑا جا رہا ہے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز سے, اور ایسا لگتا ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج یہ ہوا ہے. شاید وہ دہشت گردوں کے پیچھے گئے اور سویلینز جو ہیں ان کے اوپر اٹیک ہو گیا, اور بہت سارے سویلینز, بچے, خواتین وہ شہید ہو گئے. بعض اوقات پاکستان کی سیکیورٹی فورسز یہ کہتی ہیں کہ کیونکہ دہشت گرد اپنے آپ کو چھپاتے ہیں انسانوں کے پیچھے, تو عام انسان بھی اس لڑائی میں مارے جاتے ہیں. لیکن دوسری طرف سے ایک موقف دیا گیا کہ اچانک سے وہ دہشت گرد کوئی گاڑی تیار کرتے تھے بارود والی, وہ پھٹ گئی اور اس کی وجہ سے یہ انسیڈنٹ ہوا. لیکن وہاں کوئی بلوچستان میں اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے. جو مقامی صحافی ہیں وہ بھی کہتے ہیں جی ایسا نہیں ہے, یہ ایریل سٹرائک ہوئی ہے, یہ فضائی حملہ ہوا ہے اس ایریا میں جہاں یہ واقعہ ہوا. اب جو سراب کا مین چوک ہے وہاں پہ لوگ لاشیں رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں, دوسرا دن ہے اور بڑی تکلیف میں ہے. جو مناظر ہیں وہ تو دیکھے ہی نہیں جاتے, یعنی میں مناظر جیسے کھولتا ہوں تو میں بند کر دیتا ہوں, مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں لے کر وہ لوگ چوک میں بیٹھے ہوئے ہیں. بلوچستان میں جگہ جگہ پہ احتجاج ہو رہا ہے اور لوگ لاشیں رکھ کر احتجاج کر رہے ہیں. کوئٹہ کے اندر ایک مرتبہ پھر انٹرنیٹ سروسز بند کر دی گئی ہیں. ذرا کچھ ہوتا ہے فوری طور پہ پورے بلوچستان میں انٹرنیٹ سروسز بند کر دی جاتی ہیں. ویسے ہی کوئٹہ میں تھوڑی بہت آتی ہیں, وہاں پہ بھی بند کر دیتے. یہ ناظرین اس وقت صورتحال ہے. ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں 14 اگست کے حوالے سے, یہ نوشین افتخار ہیں PMLN کی MNA, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا. انہوں نے بیان دیتے ہوئے کہا انٹرویو میں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف ڈسکا سے, کیونکہ ڈسکا سے یہ MNA ہے, تو کہتی ہے ڈسکا سے اگر پاکستان تحریک انصاف 100 بندہ نکال لینا, صرف 100 بندہ, تو میں استعفیٰ دے دوں گی اور سیاست چھوڑ دوں گی. تو جناب یہ میں دیکھ رہا تھا مناظر AC آفس کے ہیں, وہاں پہ 100 سے زیادہ وکیل آ گئے. 105 بندوں نے دستخط کیے ایک کاغذ کے اوپر جس پہ انہوں نے اجازت مانگی جلسے کے لیے اور ایک ریلی کے لیے. تو یہ 105 بندے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, جنہوں نے لکھ کر باقاعدہ درخواست AC کے دفتر میں جمع کروا دی کہ جناب ہمیں پرمیشن دی جائے جلسے کے لیے, اور نوشین افتخار کے ڈیرے پہ بھی ہم پہنچا دیتے ہیں, ان کے دفتر میں بھی پہنچا دیتے ہیں, تو ہم آپ کو بندے پورے کر کے دیتے ہیں, بتاتے ہیں 100 سے زیادہ بندہ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا. تو نوشین افتخار نے بہت بڑی لمبی چھوٹ دی تھی کہ 100 بندہ پورا نہیں نکال سکتے, تو 105 بندہ تو پہنچ گیا صرف درخواست لے کے, اور وہ 100 سے زیادہ بندے تھے جو وہاں کھڑے ہوئے تھے کہ جناب آپ ہمیں اس کی پرمیشن دیں. اور AC صاحب کے دفتر کے اندر مصیبت بنی ہوئی تھی اور وہ میڈیا کو لے کر پہنچ گئے. تو اب ڈسکا میں ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو گئی. دیکھیں یہ گیم زیادہ اٹھا دیتی ہیں یہ عورتیں, نوشین افتخار ہوں یا وہ لیا والی خاتون ہے. انہوں نے کہا جی میرے لیا کی گلیاں چمک رہی ہیں. وہ بابا جی نے اسی وقت دکھایا جناب چمک دی ہیں نے گلیاں, 2-2 فٹ پانی کھڑا ہے گلیوں کے اندر, ذرا سی بارش ہوتی ہے ہر چیز ڈوب جاتی ہے, بیڑا غرق کر دیا. کوئی وہاں پہ سینیٹیشن کا انتظام نہیں ہے, کوئی صفائی ستھرائی کا انتظام نہیں ہے, تو لیا کی گلیاں تباہ ہو گئی ہیں. اور نظام انصاف کے لیے دیکھیں, میں ابھی پھر دوبارہ اسی بات پہ آ جاؤں گا, نظام انصاف جب تک نہیں ہوگا تو کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں ہوگی. شفیع جان صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ ہم بدلہ لیں گے, تو کس سے بدلہ لیں گے؟ ابھی رضوی برادران غائب ہیں, جبری طور پہ گمشدہ ہیں, اب وہ کس سے بدلہ لیں گے؟ یہ اتنی بڑی زیادتی ہے, اتنا بڑا ظلم ہے. دیکھیں اگر غیر قانونی اور غیر آئینی کام کسی نے کیا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ قانون کے مجرم ہیں, رضوی برادران, ان کے بارے میں بڑی عجیب و غریب خبریں آئی تھی پہلے, اور یہ کہا گیا تھا کہ ایک بھائی جو ہے کہیں اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, دوسرا جو ہے وہ زخمی تھا. ہم نہیں جانتے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا, کس لیول پہ معاملہ گیا, لیکن یہ ضرور جانتے ہیں ان کو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اغوا کر لیا تھا. بہت ممکن ہے جب وہ چھوٹ کر آئے تو وہ خود کہیں کہ جناب ہم اپنی مرضی سے چھپے ہوئے تھے, اب ہم واپس آ گئے ہیں. ہو سکتا ہے ان کو یہ بھی کہنا پڑ جائے, کیونکہ ایجنسیاں یہ کہنے کے لیے مجبور کرتی ہیں. مجھے بھی بہت مجبور کیا تھا, میں نے یہ بات کی نہیں واپس آنے کے بعد, مجھے بہت مجبور کیا تھا کہ تم جا کر یہ سٹیٹمنٹ دو گے. میں نے کہا جی میں نہیں دیتا, تو میں نے تو نہیں دیا, لیکن ضروری نہیں ہے کہ سارے لوگ جو ہے وہ سٹیٹمنٹ نہ دیں, لوگ دے بھی دیتے ہیں سٹیٹمنٹ. لیکن یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ دونوں بھائیوں کا ابھی تک پتہ ہی کچھ نہیں ہے. بھئی جتنے بڑے مرضی مجرم ہوں, آپ انہیں عدالت کے اندر پیش کریں, آپ انہیں قانونی طریقے سے گرفتار کریں. کسی کو بھی جبری طور پہ گمشدہ کرنا, یہ تو بہت بڑا ظلم ہے جس کا کوئی جواز نہیں پیش کیا جا سکتا. اس کے لیے سب کو آواز اٹھانی چاہیے, ہر پاکستانی کو آواز اٹھانی چاہیے رضوی برادران کے لیے, چاہے ان کا تعلق تحریک لبیک سے ہے یا نہیں ہے. لیکن یہ ظلم ہے, اس کے خلاف آواز اٹھائیں. بلوچستان میں جو بچہ اغوا ہوتا ہے, جبری طور پہ لاپتہ ہوتا ہے, اس کے لیے بھی آواز اٹھائیں. جو قبائلی علاقوں میں ہوتا ہے اس کے لیے بھی آواز اٹھائیں. یہ ظلم جب تک بند نہیں ہوگا پاکستان آگے نہیں بڑھ سکے گا, کیونکہ جبری گمشدگی بے شمار مسائل کی جڑ ہے. ناظرین, احسن اقبال صاحب 5 مرتبہ پلاننگ کے وزیر رہے ہیں, 5 مرتبہ, اور ان کی قابلیت کا میں آپ کو بتاؤں, یہ ذرا ایک ان کی بات سنیں آپ. وہ کہتے ہیں دنیا میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے کہ 2 سالوں میں انٹرسٹ ریٹ 38% سے 7% تک آیا ہو. یہ ذرا سنیں کہ انہوں نے کہا کیا, پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے. یہ 5 مرتبہ پلاننگ کے وزیر رہے, ان کی بات سنیں آپ.
دنیا میں حامد صاحب کوئی مثال نہیں ہے کہ 2 سالوں میں انٹرسٹ ریٹ 38% سے 7% پہ آیا ہو. پھر سنیں ایک دفعہ. دنیا میں حامد صاحب کوئی مثال نہیں ہے کہ 2 سالوں میں انٹرسٹ ریٹ 38% سے 7% پہ آیا ہو. ایک تو 2 سالوں میں بھی ان کی حکومت ہے, اس سے پچھلے 2 سالوں میں بھی ان کی حکومت تھی. اگر کہیں 38% پہ گیا تھا تو وہ انہی کا گیا تھا. لیکن حقیقت کیا ہے, یہ 5 مرتبہ پلاننگ کا وزیر ہے, اس کا نالج اتنا سا ہے. پہلے تو شرح سود جو ہے وہ 21% سے تھوڑا سا اوپر ہوا تھا, بس کبھی 38% تک گیا ہی نہیں. وہ کبھی گیا ہی نہیں 38% تک, جس کو وہ کہہ رہے ہیں 38% تک سے نیچے چلا گیا 7% تک. نمبر 1 تو 21% سے زیادہ نہیں ہوا. نمبر 2, نون لیگ کی مہربانی سے 21% تک گیا تھا, یعنی نون لیگ ہی 21% پہ لے کر گئی, 38% تک نہیں گیا. اور نون لیگ ہی اب کہہ رہی ہے کہ ہم 7% تک لائے. تو سن لیں, آج کی تاریخ میں جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ 11.5% ہے. کتنا جی؟ 11.5%. تو 7% کدھر ہے؟ 38 سے 7 پہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم لے کر آئے. رینج بتائیں کتنی بڑی بنائی, 38% سے 7% تک ہم لے کر آئے. بھائی 21% تک گیا, زیادہ سے زیادہ وہ بھی آپ لے کر گئے, اور یہ ابھی 11.5% پہ ہے جہاں پہ عمران خان صاحب نے چھوڑا ہوا تھا. لیکن کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ لگاتار 4 سال تک یہ انٹرسٹ ریٹ ڈبل فگر میں رہا ہو, یعنی 10 سے اوپر رہا ہو. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لگاتار 4 سال تک 10 سے اوپر رہا ہو. یہ ریکارڈ احسن اقبال کی گورنمنٹ نے یا شہباز شریف یا عاصم منیر کی حکومت نے یہ ریکارڈ توڑ دیا. دعویٰ چیک کریں آپ, دعویٰ کر رہے ہیں جناب کہ 7% ہے. بتائیں نا کہاں پہ ہے 7%؟ 7% ہو تو پاکستان کے اندر کتنے معاملات حل ہو جائیں. ناظرین, آخری خبر ہے, اور خبر یہ ہے کہ حکومت نے 10 لاکھ ٹن گندم باہر سے منگوانے کی منظوری دے دی. اب یوکرین سے, امریکہ سے, یہاں سے گندم آئے گی پاکستانیوں کے لیے. پاکستانی کسانوں سے نہیں خریدیں گے, امریکن کسانوں سے خریدیں گے, یوکرین کے کسانوں سے خریدیں گے, تاکہ ان کو منافع ہو جائے. پاکستانی کسانوں سے گندم نہیں لیں گے. وہاں کہتے ہیں جی فراڈ ہے, ہم نے نہیں لینی. پاکستان کا کسان رول دیا, کسان اتحاد کے لوگ بیٹھے تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مریم نواز کا دور سیاہ دور ہے. ایک بھی فصل یا ایک بھی سال کسان کا اچھا نہیں گزرا, بلکہ لگاتار اس کو نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے, اس کو منافع ملا ہی نہیں. اور کوئی بھی شخص مریم نواز کے آس پاس اس سے بات کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا, حیثیت نہیں رکھتا, کیونکہ ایک پرائمری اسکول کی طرح نا, ایک پرائمری اسکول کی بہت سخت ٹیچر نہیں ہوتی. پینڈو قسم کا جو پرائمری اسکول ہوتا ہے, اس کی ایک بہت سخت قسم کی ایک پینڈو قسم کی ٹیچر ہوتی ہے. آپ کو وہ امیج آ جائے گا آپ کے دماغ میں. مریم نواز اس طریقے سے پنجاب میں صوبہ چلا رہی ہے, ہر ایک کو تن کے اور دبا کے رکھا ہوا ہے, ہر ایک کو دبا کے رکھا ہوا ہے. اوپر والا جوتا پالش کر جا رہی ہے, نیچے والوں کو سب کو جوتے ماری جائے. بس یہ ہو رہا ہے. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.